अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल है खबरें.tv.net। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शमशाद मांगड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मांगड़ साहब, हालात को पलड़ा उसका पता नहीं चल रहा कि किस तरफ झुकाव है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या इसका रिजल्ट होगा। आप अपनी मायराना राय दें कि आज की जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं, ये जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज थी या वहाँ से जो कुछ आपने हासिल किया, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, उससे आपने क्या अखज़ किया है? राजा साहब, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए या जो उसने हुक्म सुनाया, बल्कि हुक्म क्या है, उन्होंने उनकी रोलिंग थी, रिमार्क्स थे कि वो पार्लियामेंट के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे और ये जो कुछ भी है तहरीक अदम एतमाद का मामला, उनका ये कहना था कि आइन और कानून के मुताबिक ये पार्लियामेंट में होना चाहिए। फिर उन्होंने दोनों फरीकों से कहा है कि ये जंग आप जाके पार्लियामेंट के अंदर लड़े। तो राजा साहब, मेरा ज़ाती जो ख्याल है कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें हुकूमत की ही उसमें कोर्ट में फेंक दी हैं, क्योंकि स्पीकर जो है, स्पीकर की बात भी वहाँ पे हुई है। स्पीकर के पास बड़े अख्तियारात होते हैं। राजा साहब, ये जो आप देख रहे हैं ना कि मुत्तहिदा अपोजिशन स्पीकर के ऊपर काफ़ी चीख चला रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पीकर के बड़े अख्तियारात होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जो मुनहरफ अरकान हैं, अगर उनके वोटों को स्पीकर गैर मौसर करार दे देता है तो वो उसको फिर साबित करते करते तो बड़ी देर लग जाएगी कि ये मौसर हैं या नहीं है। तो इस तरीके से फिर वो पलड़ा तो भारी हो जाएगा फिर दोबारा हुकूमत का। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज की कार्रवाई थी वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की ही कार्रवाई थी। और देखना अब ये है कि जनाब असद कैसर साहब जो हैं, उनका रोल जो है वो दिन ब दिन बिल्कुल वाज़े और बड़ा होता जा रहा है। अच्छा मांगड़ साहब, जो असद कैसर साहब हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है जब वो इजलास की सदारत कर रहे हैं, उस तरीके से कमांड नहीं होती जिस तरीके से एक स्पीकर की होनी चाहिए। उसके मुकाबले में जो कासम सूरी साहब हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आते हैं। आप क्या समझते हैं कि इन सारे मामलात को वो उसी तरीके से पूरे कमांड से कंट्रोल कर लेंगे और अपनी जो बात वो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो कर लेंगे? मेरा ये ख्याल है कि राय साहब अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। मैं समझता हूँ कि असद कैसर साहब जो हैं वो ज़्यादा गहरे हैं और ज़्यादा ठंडे दिमागी आदमी हैं, और कासम सूरी जो हैं वो एक जारहाना तबीयत रखते हैं। लिहाजा जारहाना तबीयत रखने वाला आदमी जल्दी हालात ख़राब कर देता है। तो जो जनाब असद कैसर साहब हैं वो हैं तो पीटीआई के मुकम्मल साथ और इमरान खान के साथ हैं, लेकिन उनमें जो ठहराव है उनकी तबीयत में, वही उनको जो है ना एज देता है, क्योंकि एक ठंडी तबीयत का बंदा जो है वो मामलात को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाता है। और चूंकि अब अपोजिशन को वाज़े नज़र आता है कि जो स्पीकर हैं वो ऐसा कुछ भी कर गुजरेंगे जिससे हुकूमत का पलड़ा भारी हो जाएगा। लिहाजा राजा साहब, आप देखिएगा कि स्पीकर का जो अब किरदार होगा जिस दिन तहरीक अदम एतमाद आएगी या उससे पहले, तो बड़ा अहम रोल प्ले होगा स्पीकर का। अच्छा मांगड़ साहब, अगर आप स्पीकर एक रोल अपना अदा कर देते हैं और वही वो रोल अदा करते हैं जिसके बारे में इस वक्त सोचा जा रहा है कि वो उन लोगों को नाअहल पहले ही करार देते हैं और उनका वोट गिनती में नहीं लाते, तो क्या आप समझते हैं कि जो इनके इत्तेहाद में है, हुकूमत के इत्तेहाद में, अगर वो खिलाफ चले गए तो फिर उनके वोट ना मानने से भी क्या हुकूमत कामयाब हो जाएगी? फिर गिनती इनकी फेवर में जाती है या नहीं? देखें राजा साहब, तहरीक अदम एतमाद पेश की है अपोजिशन ने, तो 172 बंदे तो उन्होंने शो करने हैं ना। तो अगर हुकूमत के पास 60-70 भी रह जाएं और उनके पास 172 ना हो तो वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं होंगे आइन और कानून के मुताबिक। ठीक है। लिहाजा ये जो बात है कि जी स्पीकर, यही तो जो मुतहदा पोजीशन है उनके अंदर तहफ़्फ़ुज़ात जो खदशात हैं वो ये हैं। एक तो नंबर 1 देखें, आज उन्होंने कितना शोर शराबा किया है कि आज इजलास होना था कौमी असम्बली का, उसको वो 25 पे ले गए हैं। और इसमें भी मैं चाहता हूँ, देखता हूँ कि इस मुतहदा पोजीशन को धमकी नहीं देनी चाहिए थी कि हम वहाँ पर धरना दे के बैठ जाएंगे। आज इजलास होता तो आज अपोजिशन के पास एक और स्टेप होता कि आगे वो क्या तारीख देते हैं, लेकिन अपोजिशन ने पहले ही बढ़के मार के स्पीकर को जो है वो चुकन्ना कर दिया, तो वो 25 पे ले गए। अब ये कहते रहे कि आईनी था, गैर आईनी था, लेकिन इजलास तो अब 25 को होगा। अब इनके अंदर एक और जो खौफ दिन ब दिन बढ़ रहा है वो ये खौफ है कि 25 को फातह खानी के बाद कहीं स्पीकर जो 10 दिन के लिए इजलास मुलतवी न कर दें, 5 दिन के लिए इजलास मुलतवी ना कर दें, या बहस को लंबा ना कर दें। तो ये सारे खौफ जो हैं अब अपोजिशन के गिर्द हैं। अच्छा मांगड़ साहब, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो इमरान खान है, जो वज़ीर आज़म है, वो बहुत सारी चीज़ों पे जब डट जाते हैं तो फिर डट जाते हैं, उसमें लचक नहीं दिखाते, यानी हट धर्मी की हद तक वो चले जाते हैं।
اور لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر وہ تھوڑی سی لچک پیدا کریں تو شاید حالات ٹھیک ہو جائیں. بہت سارے حوالوں سے میں اس کا بھی آگے آ کے ذکر کرتا ہوں. لیکن پہلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ -1 کے بارے میں بھی ان کو کوئی فارمولہ دیا گیا ہے؟ راجہ صاحب یہ اس شہر اقتدار کی یہ خبر ہے اور اس کے اوپر کافی جو معتبر لوگ ہیں وہ اس کی تصدیق بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ان کو کہا گیا کہ آپ الگ ہو جائیں. آپ دیکھیں نا, انہی کے ایک ایم این اے نجیب سے کہلوایا گیا کہ عمران خان الگ ہو جائیں, کچھ ایسے لوگوں کو آگے لے کے آئیں جو باقیوں کو بھی ساتھ چلائیں, اتحادیوں کو بھی. ان کے اندر وہ خود تو نہیں بول رہے ہوتے, ان کا یار ہی بول رہا ہوتا ہے نا. تو یہ ادھر سے ہی بات آتی ہے جدھر سے باقیوں کے لیے بات آتی ہے. تو اس میں تو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ مائنس عمران کا فارمولہ دیا گیا ہے, لیکن عمران خان کو یا ان کے جو ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی تو پتا ہے نا کہ اس وقت عمران کو مائنس کرنے کا مطلب ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کرنے کا مطلب ہے. لیکن عمران خان جو چاہتے ہیں اس سارے سینیریو میں جو خبر ہے کہ وہ مقام فیض کی سربلندی چاہتے ہیں, کیونکہ مقام فیض کو بدلنے سے ان کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب فیض کا مقام جو آپ پارے میں تھا تو اس سے عمران خان کے لیے بڑی آسانیاں تھیں, اور متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹارگٹ ہی مقام فیض کو کیا کرتی تھی. جب سے مقام فیض جو ہے وہ تبدیل ہو کے پشاور گیا ہے تو اس کے بعد سے عمران خان کی پوزیشن کمزور ہونا شروع ہوئی ہے اور اپوزیشن کے چہرے پہ خوشیاں آئی ہیں. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا چہرہ اگر 1 مہینے پہلے دیکھیں تو تھوڑا سا آپ کو بیمار وہ نظر آئیں گے, لیکن اگر آج کل دیکھیں تو بہار کے پھول کی طرح, گوبھی کے پھول کی طرح وہ کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مقام فیض کا ان کو یقین ہے کہ مقام فیض فی الحال عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جو اصل جھگڑا ہے وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مقام فیض کی سربلندی کا ہے, اور مقام فیض جو عمران خان کو جچا ہے جناب راجہ صاحب, وہ کسی اور کو جچا بھی نہیں. اچھا ماگڑ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو نوٹیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے اور فیصلہ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور فیصلہ کن مراحل تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے, اس سے بھی بہت زیادہ حالات خراب ہو سکتے ہیں, اور جو اس وقت لڑائی جھگڑے اور ایک کشمکش یا رسا کشی ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے یا کنٹرول ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کنٹرول ہوگی, یہ بڑھ رہی ہے, مسلسل بڑھ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ جو اسلام آباد میں خبریں گرم ہیں, پتہ نہیں اب کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ 27 کا جو عمران خان کا جلسہ ہے, پہلے تو کوشش کی گئی کہ صدر پاکستان کو کہہ کہ یہ دونوں جلسے ملتوی کروا دیے جائیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. پھر چودھری شجاعت کو کہا گیا کہ وہ کہیں, لیکن عمران خان اب چودھری برادران کی بات کو زیادہ وزن دینے کے لیے اس لیے بھی نہیں تیار ہیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب میاں نواز شریف صاحب وطن سے باہر جانا چاہتے تھے علاج کے لیے, پلیٹلیس کا جو معاملہ ہوا تھا, تو اس میں سب سے وزنی آواز چودھری شجاعت حسین کی تھی کہ ان کو جانے دینا چاہیے, ان کا علاج ہونا چاہیے. لیکن اب عمران خان جو ہے نا وہ یہ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین جب بولتے ہیں وہ خود نہیں بولتے, ان کو بلوایا جاتا ہے. لہٰذا جلسے ملتوی کرنے کے لیے جب چودھری شجاعت حسین نے یہ تجویز دی تو عمران خان نے اس کو کوئی وزن نہیں دیا, اس کے اوپر کان بھی نہیں دھرا, اور اپنے جلسے کا انہوں نے اعلان کیے رکھا, اور اب تک وہ قائم ہے. اور اب وہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہوگا, اور متحدہ اپوزیشن کو آفر کی گئی ہے کہ وہ F9 پارک میں اپنا جلسہ کر لیں. لیکن راجہ صاحب یہ بھی تو خبریں ہیں کہ جی عمران خان اس دن کے جلسے میں کوئی ویڈیو دکھانے والے ہیں, پتہ نہیں اب کیسی وہ ویڈیو ہوں گی. کوئی اچھا ہر بندے کے پاس خبر ہے. میں ابھی سبزی لینے گیا ہوں, سبزی لینے والا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مانگڑ صاحب کون سی ویڈیو آ رہی ہے. میں کہ بھائی جان مجھے تو نہیں پتا. کہتے جی سنا عمران خان کو پیسے لینے دینے کی ویڈیو دکھانے والے, باکسز میں پیسے ہیں جو عمران خان نے ویڈیو لے لیا وہ وہاں پہ دکھائیں. اب یہ دیکھیں نا عام بندہ ہمارا کتنا سیاست میں الجھا ہوا ہے, اور اس کے پاس یہ بے شک افواہیں ہوں لیکن خبریں تو اس کے پاس ہیں نا. پھر ایک صاحب اور مجھے کہہ رہے تھے کہ عمران خان اور چیزیں بھی, اور وہاں پہ وہ جناب علی مقام فیض کی سربلندی کا اعلان بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ملا کے دیکھا جائے راجہ صاحب, تو یہ معاملہ ٹھنڈا پڑتا ہوئے مجھے نہیں دکھائی دیتا. اور بڑی خبر جو راجہ صاحب میں آپ کے تھرو دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا جو کیمپ ہے وہ وفاق والے محاذ سے پیچھے ہٹنے پہ عمران خان نے تیاری پکڑ لی ہے. عمران خان کی اب حکمت عملی یہ ہے کہ اگر یہاں پہ انہوں نے اپنے بندے توڑ لیے ہیں تو وہ وفاق چھوڑ کے سرحد اور پنجاب میں اپنی حکومت بچا لیں. پنجاب میں وہ وزیر اعلیٰ بدل دیں گے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں اس کو عثمان بزدار کو ہٹا کے پرویز لائی کو نہیں, کیونکہ پرویز وہ ان کے بارے میں ذہن بن گیا ہے, کاٹا لگا دیا انہوں نے. ہاں کہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا ہے. اب ان کا خیال ہے کہ چودھری نثار علی خان کو آگے لایا جائے. یہ خبریں عام ہیں,
کہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے کچھ بندے چلے جائیں گے، اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب کی جو پگ ہے وہ چودھری نثار علی خان کے سر سج جائے. اور اگر چودھری نثار علی خان پی ٹی میں آئے تو جو واقعی وزیر ہیں ہمارے ہوا بازی جناب غلام سرور خان، وہ یقینی طور پہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے. لیکن جب وہ پی ٹی آئی ان حالات میں چھوڑتے ہیں اور عمران خان اقتدار سے باہر ہو جاتے ہیں وفاق سے، تو پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس وقت اگر وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو پارٹی کو فرق پڑتا ہے. لیکن اگر چودھری نثار صاحب آ جائیں اور عمران وفاق کا مورچہ چھوڑنے پہ تیار ہو جائیں بلکہ چھوڑ دیں، تو پھر غلام سرور خان کے چھوڑنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا مانگر صاحب، میں یہ سوال چودھری نثار والا علیحدہ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی یہ صبح سے بلکہ کل سے یہ معاملات چل رہے ہیں. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو جلسوں کی جگہ تبدیل ہوئی ہے، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوگی اور اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اور پوچھوں گا تو پھر ہم اجازت چاہیں گے. رائے صاحب، یہ جو جلسوں کی جگہ تبدیل ہوئی ہے نا، اس سے میں سمجھتا ہوں دونوں پارٹیوں کو فائدہ ہوگا. ڈی چوک ایک تھوڑی جگہ ہے، وہاں پہ میرا خیال ہے کہ چلیں آپ یوں کہہ لیں کہ 50,000 لوگوں کی جگہ ہوگی، یا زیادہ دل کھول لیں کہ 1 لاکھ لوگوں کی جگہ ہوگی. لیکن جو پریڈ گراؤنڈ جہاں پہ عمران خان جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس وقت پاور میں بھی ہیں، ان کے بندے جو ہیں وہ بندے لے کے آئیں گے، تو وہاں پہ کافی زیادہ لوگ آ جائیں گے. اسی طریقے سے اگر اپوزیشن F9 پارک میں جلسہ کرتی ہے تو وہاں نہ صرف سیکورٹی کے لیے آسانی ہوگی بلکہ وہاں پہ ان کے بندے بھی زیادہ آ جائیں گے. اور دوسری طرف اگر پریڈ گراؤنڈ والا جو جلسہ عمران خان کا، وہاں بھی سیکورٹی کے لیے ان کو کافی جو ہے وہ سہولت ہو جائے گی. لیکن اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے چونکہ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ واردات کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس وقت حکومت اور متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ چونکہ ٹکرو ٹکری ہیں، متصادم ہیں، اور ہمیں یہ خیال ہی نہیں ہے کہ کوئی اور تیسرا فریق واردات نہ کر جائے، کوئی اور بیرونی قوت جو ہے وہ واردات نہ کر جائے. تو اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. مان صاحب، جو آخری سوال تھا یہ سمجھے کہ ایک 20 اوور کا ایک اوور آپ کو دیا جا رہا ہے، صرف آپ نے اس میں ایک ہی بال پھینکنی ہے. اس میں 3-4 فریق ہیں، یہ جو ساری اس میں لڑائی چل رہی ہے، اس میں ایک حکومت کہہ لیں، ایک اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، اور ایک آپ سمجھیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں. آپ کے خیال میں اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا اور سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوگا؟ رائے صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا. دیکھیں پچھلے 3 سال ہو گئے، ملک کی جو بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، وہ ان کے خلاف کمپین کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی والے ان کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ٹریک چینج کرنا پڑا مسلم لیگ نون کے ورکر کو یا ان کے کسی لیڈر کو، اور یہ کہنا پڑا کہ جی اس جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، جو ہماری عسکری قیادت ہے، ہماری دل و جان ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اوپر جو سوشل میڈیا پہ دھمال ڈلے گی، ان کے اوپر جو سیاسی لوگ یہ اب کہیں گے ووٹ کو عزت دینے والے، تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور دوسری طرف یہ بھی بتا دوں میں، جو پی ٹی آئی والے پچھلے 3.5 سال سے، بلکہ 3.5 سال سے 7 سال سے 2013-14 سے لگے ہوئے ہیں کہ جی ہماری عسکری قیادت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے، اس نے بڑا کمال دکھایا، اور اچانک یہ ٹریک بدل کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہوگی. لیکن دیکھیں دونوں طرف سے دونوں بیل، مسلم لیگ نون کا بیل اور پی ٹی آئی کا بیل، جب دونوں ٹکر مارنے کے لیے آئیں گے، بیچ میں آئے گی عسکری قیادت، بیچ میں آئے گی اسٹیبلشمنٹ، تو ساری بدنامیاں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں چلی جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس گند سے بچنا چاہیے، چونکہ ہمارے لیے وہ قومی سلامتی کا ادارہ ہے. پھر پوری دنیا میں ہمارے جو عسکری قیادت ہے اس کی صلاحیتوں کا مانا جاتا ہے. ہم مل جل کے خود ہی ہمارے اپنے بیل ہی اس کو گندا کر دیں تو یہ بڑا نقصان ہوگا. اور اس میں پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ جب ان کو پتا تھا کہ 2 بیل لڑ رہے ہیں تو انہوں نے خود کو کیوں نہیں بچایا اس سے. تو یہ ان کا کام بھی ہے کہ خود کو اس سے بچائیں اور اپنا دامن جو ہے وہ گندا نہ ہونے دیں. مگر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پہلو بچا کے اس بال کو پیڈ کر کے سائڈ پہ نکال دیا ہے. میں کچھ اور سننا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کا شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، جو یہ دن قریب آ رہے ہیں 27، 28، 1، 2، 3 اپریل، تو اس حوالے سے خاص طور پہ 27 کا جو جلسہ ہے اس حوالے سے بہت ساری خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں، جس سے میرا خیال ہے کہ حالات زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں اور حالات بہت زیادہ سدھر بھی سکتے ہیں. وہ ایک ایسا اور ہوگا، یا تو سب وکٹیں اڑ جائیں گی، اور یا پھر ایسے چھکے پڑیں گے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں کچھ ایسی ویڈیوز کی، کچھ ایسی اطلاعات کی، کچھ ایسے نوٹیفیکیشنز کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اور دشمن جو اس طرح آنکھ لگا کے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان
کے لیے کچھ خوشخبری ہوگی. اللہ نہ کرے کبھی پاکستان پہ ایسا وقت آئے اور ہمارے دشمن خوشی منائے. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.